मगर ये नशा यकताई टूटता ही नहीं, अगरचा देख लिया दूर तक बिखर के भी। अजब कशिश थी रिहा हो के भी हम रिहा न हुए, असीर ज़ात रहे ज़ात से मुकर के भी। मायदा ने सौदा की मोहब्बत में ये बताया था कि वो बुखार में नीम बेहोश पड़ी है, मगर इमराना जैसी महदूद सोच और अपनी निगाह से देखने वाली औरत के लिए ये अल्फाज किसी बम की तरह थे जो सीधा इनके दिल में ब्लास्ट होकर रह गए थे। वो अपने लफ्ज़ों को दोहराते हुए ज़ैद को देख रही थी, जो खुद भी इस अचानक रूनुमा होने वाली सूरत हाल पर खासा कंफ्यूज था कि रात भर का रत जगा, सुबह ममा की आमद और अब इस तरह इनका मशकूक निगाहों से देखना। मैं सोच भी नहीं सकती थी ज़ैद, आप मुझे धोखा देंगे? इतना बड़ा धोखा? वो यही तकरार करते हुए पीछे हट रही थी। इनकी आंखें ज़ैद के मुस्तरब चेहरे की तरफ मरकूज थीं। चेहरे की रंगत बदल गई थी, एक दीवानगी थी जो इन पर तारी थी। ममा मेरी बात सुने। ज़ैद तेजी से इनकी तरफ बढ़ा। खबरदार, दूर रहो मुझसे, अपने नापाक हाथ मुझे मत लगाना। वो हिज़यानी अंदाज में इसके हाथों को झटकते हुए तेजी से चली गई। भाई, ममा को क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? आपसे वो कभी खफा नहीं होती, अब वो आपकी बात भी नहीं सुन रही। मायदा माँ को भाई पर बुरी तरह बिगड़ते देखकर रोते हुए गोया हुई। परेशान मत हो, ममा को अभी गुस्सा आ रहा है, कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। इसने बहन के सर पर हाथ रखकर नरमी से तसल्ली दी, लेकिन माँ के जारहाना रवैये ने इसके हवास भी सलब करके रख दिए थे। वो बेहद परेशान हो गया था। वो इमराना के पीछे जाना चाहता था। मान घर के बाकी लोग आ गए थे और वहाँ की सूरत हाल उनसे छुपी ना रह सकी थी। फिर मुख्तसरन वो सब कुछ बताता चला गया। पहले मेरी बच्ची की खबर लीजिए बहू बेगम, यही डर था ना मुझे, रात को मौसम के खौफ से बुखार चढ़ गया होगा सौदा बेटी को, और अब तो बेहोश पड़ी हैं। जल्दी चलें। बनारसी बुआ को सौदा की फिक्र ने तड़पा कर रख दिया था। वो ज़मरुद बेगम का हाथ पकड़कर वहाँ से ले गई थी। उनके पीछे मायदा भी आई थी। सूफिया खड़ी की खड़ी रह गई थी, शॉक्ड हाल में, जबकि ज़ैद वहाँ से इमराना के कमरे की तरफ चला आया था। बारिश के बाद सर्दी का जोर एकदम ही बढ़ता गया था। हीटर ऑन होने के बावजूद भी जहांआरा बेगम ने शॉल और स्वेटर से खुद को ढांप रखा था। हाथ में कॉफ़ी का बड़ा सा मग भाप उड़ा रहा था। साथ ही गोद में खूबसूरत डिज़ाइन के ड्राई फ्रूट्स की ट्रे रखी हुई थी, जिसमें छोटे छोटे खाने थे और तमाम खाने खुश्क मेवों से भरे हुए थे। उनको कॉफ़ी के साथ ये तनावल करने में मज़ा आ रहा था। बेड पर अंशरा लेटी हुई जाग रही थी, मगर बाजू से इसने आंखें ढांपी हुई थी। बाली घर गई हुई थी ताकि अपनी निगरानी में घर की सफाई सुथराई और दीगर काम करवा सके। अंशरा यहाँ किसी सूरत रुकने को तैयार न थी और जहांआरा जाने को राजी न थी, और यही बहस इनके दरमियान तकरार का बायस बनी हुई थी। कब तक मुंह पर हाथ धरे पड़ी रहोगी? बस अब से तो ख़त्म भी कर दो। वो काजू मुंह में डालते हुए इसकी तरफ देख के बोली, जिद मैं नहीं आप कर रही हैं, ये भी कोई बात है? आप अस्पताल को हाईजैक करके बैठ गई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस तरह नहीं होता है। हाईजैक की भी खूब कही अंशी, मैं भला ये काम क्यों करने लगी? फिर यहाँ से ना जाने का क्या मकसद है? कब तक आप लंबे लंबे बिल पे करवा कर इस शख्स की गलती की सज़ा देंगी जो इसने की भी नहीं है? वो आंखों से हाथ हटाकर संजीदगी से गोया हुई। वो यहाँ आता है तो तुम इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, अब इसकी हिमायत में मुझ पर बिगड़ रही हो। वाह भाई, ये अजीब बात है। बस मैंने फ़ैसला कर लिया है नानू, मैं आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। आपको यहाँ रहने का शौक़ है तो आप रहिए शौक़ से। अरे अल्लाह ना करे मैं क्यों यहाँ रहने का शौक़ रखने लगी? मैं तो तुम्हारे ख्याल से यहाँ पड़ी हूँ। तुम्हारे हाथ में अभी तकलीफ़ है, अगर घर जाकर रात को कोई तकलीफ़ हो गई तो मैं किस तरह तुम्हें अस्पताल लेकर आऊँगी? जहाँ इतने दिन गुजारे हैं वहाँ कुछ दिन और सही मेरी बच्ची। अंशरा के उखड़े उखड़े अंदाज ने इनके लहजे को नरम कर दिया था। नहीं, एक दिन भी नहीं रुकना अब मुझे अब यहाँ पर। फिर वही मुर्गे की एक टांग।
میں نے ابھی تم کو بھی یہی سمجھایا ہے کہ کسی وقت تم کو کوئی تکلیف ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ اگر موت اسی طرح آنی ہے تو پھر مر جاؤں گی۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے پاس چلی آئیں اور اس کے قریب بیٹھ کر بولیں، نانو میں گلٹی فیل کر رہی ہوں۔ کیا ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ کیا آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ میرا علاج اپنے پیسوں سے کروا سکیں؟ تم جذباتی ہو رہی ہو بیٹا، یہ جذباتیت نہیں، تمہاری عمر کا تقاضا بھی ہے۔ مگر میں عمر کے اس دور کو بہت پہلے پیچھے چھوڑ آئی ہوں جہاں دماغ کی جگہ دل سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی طنزیہ انداز میں بولی، میں ان لوگوں کو سزا دینا چاہ رہی ہوں تاکہ آئندہ وہ ایسی غلطی سے بھی نہ کر سکیں، ورنہ میرے پاس پیسے روپے کی کوئی کمی ہے کیا؟ بہت سزا مل گئی ان کو، ہم آج ہی یہاں سے چلے جائیں گے بس۔ وہ حتمی انداز میں گویا ہوئی۔ ایک عرصے بعد ساریہ نے کال کی تھی۔ اس سے قبل وہ کئی بار ٹرائی کر چکی تھی اور اس کی طرف سے نو لفٹ دیکھ کر وہ کال کرنا چھوڑ چکی تھی، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ اس کی کال پک کر بیٹھا تھا۔ بائی گاڈ، آج کوئی انہونی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج تم نے میری کال پک کر لی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دوسری طرف ساریہ کی آواز خوشی سے چہک رہی تھی۔ یہ کس خوشی میں مجھے تم پکار رہی ہو؟ آپ پکارو مجھے۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں ناگواری در آئی۔ میرے خیال میں ہم کو اتنی فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، آفٹر آل ہم فرسٹ کزن ہیں۔ وہ بھونچک کر رہ گئی۔ آئی نو، ہمارا جو رشتہ ہے وہ میں جانتا ہوں، پھر بھی اتنے نارمل انداز میں بات کر رہے ہیں۔ میں اسی انداز میں بات کرتا ہوں، اگر پسند نہیں ہے تو بائے۔ ارے نہیں، آپ جس انداز میں بھی بات کریں گے مجھے پسند ہے، بات تو کریں گے نا، میں تو اس سے ہی خوش ہو جاؤں گی۔ خمار آلود لہجے میں خوشامد در آئی تھی۔ عجیب سی دیوانگی تھی، کیا بات کرنی ہے؟ وہی خشک لہجہ، سرد انداز۔ بہت جلدی میں لگ رہے ہیں، چلیں پھر بات کروں گی جب آپ فری ہوں گے۔ وہ بے تکلفی سے گویا ہوئی۔ میں فری ہوں، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ فری ہیں تو پھر جلدی کس بات کی ہے بھلا؟ تم بات بتا رہی ہو یا میں لائن ڈسکنیکٹ کر دوں؟ وہ اکھڑے انداز میں بولا۔ او مائی گاڈ، آپ کے بارے میں جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میری برتھ ڈے آ رہی ہے اگلے مہینے، میں آپ کو انوائٹ کرنے آ رہی ہوں بہت جلد، آپ کو ابھی سے انفارم کر رہی ہوں۔ اس کے جواب دیے بنا موبائل آف کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ رابطہ کرے، ایسی پارٹیز سے اس کو قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ کس قدر سنگ دل ہو تم یار، کانچ سے بھی نازک دل توڑ دیتے ہو۔ صوفے پر نیم دراز انگلش میگزین پڑھتا لاریب تعصب زدہ لہجے میں بولا، کیا ملتا ہے تمہیں یہ سب کر کے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بیٹھتا ہوا بولا، کچھ نہیں، ریڈنگ کا موڈ ہوا تو ریڈ کرنے بیٹھ گیا۔ ان خرافات کو اپنے روم تک ہی محدود رکھا کرو، یہاں ماما آنٹی کے علاوہ ملازماؤں کی بھی آمد و رفت رہتی ہے، کچھ تو مینرز فالو کرو۔ اس نے ٹائٹل پر آویزہ نوخیز بے پردہ حسینہ کو نفرت سے ہونٹ سکیڑ کر اچٹتی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز پر وہ ہنستا ہوا میگزین ایک طرف رکھتا ہوا بولا، تم ان مینرز کو اوڑھ کر لپیٹ کر بیٹھ گئے، یہ کافی نہیں؟ مجھے تو معاف کرو، میری بات تم اچھی طرح کان کھول کر سن لو۔ اس کا لہجہ ایک دم ہی بدلا اور اس بدلتے لہجے میں کچھ ایسی غراہٹ تھی کہ وہ ہنسی بھول کر سنجیدہ ہو گیا۔ تم اب ہاسپٹل نہیں جاؤ گے، نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھو گے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر یاد رکھنا میں تمام مینرز و ایٹیکیٹس بھول جاؤں گا۔ صوفیہ، تم ایک دم گمسم ہو گئی ہو، جا کر سودا کو دیکھو، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس کی طبیعت دیکھنے۔ مؤنث صاحب چپ چاپ کھڑی صوفیہ سے مخاطب ہوئے۔ بھائی جان، رات کو جو طوفان آیا تھا وہ ابھی ٹلا نہیں، موجود ہے، اس گھر میں موجود ہے۔ رات سودا گھر میں تنہا چھوڑ کر ہم سے بڑی بھیانک غلطی ہو گئی ہے، وہ گمسم سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو؟ طوفان کب کا گزر چکا ہے اور رات سودا گھر میں تنہا نہیں تھی، میں نے خود زید کو گھر آنے کا کہا تھا، وہ یہاں تھا۔ یہی تو غضب کر دیا آپ نے بھائی جان، وہ آہستگی سے بولی۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری باتیں، آتا ہوں میں ابھی۔ وہ عجلت میں اپنے کمرے کی طرف گئے تھے۔ زید دروازہ کئی منٹ تک نوک کرتا رہا۔ جب انہوں نے نہیں کھولا تو وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ چینج کر کے واپس آئے۔ عمرانہ کھڑکی سے مؤنث صاحب کی گاڑی
کو دیکھ کر کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی جہاں ان کا ٹکراؤ صوفیہ سے ہو گیا تھا اور ان کے غصے کا آتش فشاں ان پر پھٹ پڑا تھا۔ پھر جو ان کے منہ میں آیا وہ بولتی چلی گئیں۔ نہ ان کو بیٹے کی عزت کا خیال تھا، نہ سودا کی عصمت کا، جس کو لمحوں میں وہ داغدار کر چکی تھیں۔ بھابھی چپ ہو جائیں، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ گھر کے 2 بچوں پر اس طرح کے شرمناک الزام لگاتے ہوئے کچھ تو لحاظ کریں۔ صوفیہ کو اب معلوم ہوا تھا کہ بیٹی کی ماں بننا کتنا مشکل ہے۔ وہ ان کے گھٹیا الزامات پر پسینہ پسینہ ہو رہی تھیں۔ بے شرمی تم لوگوں نے کی ہے، رات کو میرے گھر میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر سب کے سب ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے، اور شرم کا پاٹ مجھے پڑھا رہی ہو؟ مکار عورت، میں تمہاری آرزو کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی اور یہ پہلا موقع تھا جو صوفیہ ان سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ سخت بے بس تھی۔ بھابھی پلیز آپ میری بات پر یقین کریں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ہنگامہ مچا دیا ہے؟ زمرد بیگم آتے ہوئے گویا ہوئیں۔ بھابھی جان دیکھیں آپ کس طرح عمرانہ بھابھی سودا اور زید پر الزام لگا رہی ہیں۔ صوفیہ زمرد سے لپٹ کر رونے لگی۔ بس رہنے دو، بہت دیکھے ہیں مگرمچھ کے آنسو۔ اور بھابھی، آپ اور مونس بھائی سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ لوگ اتنے میچور ہو کر ایسے گھٹیا کام کریں گے اور ان ماں بیٹی کا ساتھ دیں گے۔ وہ ان کو گھور کر بولی، کون سا کام؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ تم کو احساس بھی ہے کیا بات کر رہی ہو؟ ان کو بھی اس کا طرز تکلم ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ رہنے دیں بھابھی، آپ دودھ پیتی بچی نہیں ہیں۔ یہاں بیٹھ کر میری بات سنو پہلے، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ زمرد بیگم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھاتے ہوئے کل رات پیش آنے والی صورتحال تفصیل سے سمجھائی تھی تاکہ وہ غلط فہمی سے باہر آئیں، مگر انہوں نے پہلی بار زید کو اپنے اصول توڑ کر یہاں سوتے دیکھا تھا، اور اس کے اصولوں میں کبھی ماں اور بہن کے لیے بھی لچک نہ آئی تھی، اور لچک آئی بھی تو کس کے لیے؟ اصول توڑ کر تو اس لڑکی کے لیے جس لڑکی کے خلاف وہ بچپن سے اس کے دل میں نفرت و حقارت بڑھتی آئی تھی۔ انہوں نے زمرد کی باتوں کو، وضاحتوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، ان کو اپنی ناؤ ڈوبتی نظر آ رہی تھی۔ بنارسی بوا کو لے کر جانے کا مقصد تو سراسر یہی تھا نا کہ اس لڑکی کو گھر میں تنہا چھوڑنا تاکہ زید کو بلا کر دونوں کو تنہا رات گزارنے کا موقع دیا جائے، اور وہ حسب عادت بلا لحاظ مروت بولتی جا رہی تھی۔ اپنی زبان قابو میں رکھو عمرانہ، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے گویا ہوئیں۔ جائز و ناجائز کی بات نہ سمجھائیں مجھے، میرے دل میں آگ لگی ہے، آگ۔ زید میرا واحد سہارا ہے اور میرے سہارے کو چھیننے کی صحیح کی گئی ہے، لیکن کتنی بھی گری ہوئی حرکتیں آپ لوگ کر لیں، میرے زید کو مجھ سے چھین نہیں سکیں گی۔ زید میرا ہے، صرف میرا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی۔ زمرد تعصب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ صوفیہ خاموشی سے روئی جا رہی تھیں۔ وقت کی نزاکت نے ان کی قوت گویائی سلب کر کے رکھ دی تھی۔ زید تیز تیز قدموں سے اس طرف آ رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ گہرا سناٹا اور خاموشی ہونے کے باعث عمرانہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں اس کے روم تک صاف سنائی دے رہی تھیں، اور وہ کئی منٹ تک ہاتھوں میں سر تھامے شاکڈ سا بیٹھا تھا۔ بات ناقابل یقین تھی، اس کی ماں، سگی ماں، اس پر لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کا الزام لگا رہی تھی۔ ماں سے زیادہ اولاد کی نیچر کو کوئی نہیں جان سکتا۔ پھر اس کا شمار ان بیٹوں میں ہوتا تھا جن کی دنیا و آخرت ان کی ماں ہوتی ہے، جو ماں کے لیے زندہ رہتے ہیں اور ماں کے خاطر مرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ پھر اس ماں نے ہی دنیا میں اس کو رسوا کر دیا تھا۔ زید، دیکھو میرے بچے، اس گھر میں کیسی کیسی گھناؤنی سازشیں کی جا رہی ہیں، آپ کو مجھ سے علیحدہ کرنے کی حرکتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھاگ کر زید کے سینے سے لگیں، اور جو ان سے خفا تھا ان کی ہذیانی کیفیت دیکھ کر سب کچھ بھول گیا۔ پہلے ان لوگوں کی چالاکیوں نے مدثر کو مجھ سے جدا کیا، اور اب یہ تم کو مجھ سے جدا کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ زید کے کچھ بولنے سے قبل ہی وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھیں۔ جہاں آرا کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی تھی۔ بڑے جھنجھلائے انداز میں انہوں نے ڈاکٹر سے ڈسچارج کرنے کا کہا، اور ڈاکٹر کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا ڈسچارج کرنے میں، کیونکہ اس کے زخم مندمل ہو چکے تھے۔ صرف ہاتھ کا فریکچر باقی تھا جس کو ٹھیک ہونے میں خاصا ٹائم باقی تھا۔ فائل بن رہی تھی، ضروری امور نمٹانے کی خاطر نوفل کو بھی وہاں بلایا گیا تھا۔
انشرا بے حد خوش تھی، اس کی حالت قید بامشقت کی سزا سے رہائی پانے والے قیدی کی جیسی تھی۔ وہ بے حد خوش تھی، مسکرا رہی تھی۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں آج پہلی بار نوفل صاحب کو مطمئن دیکھ رہی ہوں، ورنہ روز ان کے تیور بگڑے ہوئے ہی دیکھتی ہوں۔ وہ کاؤنٹر پر رکھی فائلوں پر سائن کرتے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولی، نانو نے بھی اس بیچارے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے۔ ذرا سی بات پر اسپتال کے اتنے چکر لگوائے ہیں کہ اتنے چکر اس نے اپنی کسی سگی کے لیے بھی نہیں لگائے ہوں گے۔ اب جان چھوٹنے پر ہی اس نے سکون کی سانس دی ہوگی۔ بالی کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ لائٹ براؤن سوٹ میں اس کی وجاہت نمایاں تھی، ویسے بھی اس کے انداز میں شاہانہ پن تو تھا ہی، ایک عجیب سی بے نیازی بھی تھی، گویا اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ اپنی ذات میں وہ خود کو مکمل سمجھتا تھا، اور یہ بھی کیسی عجیب بات ہے، جو لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے سب سے زیادہ ایسے ہی لوگ دوسروں کی توجہ پاتے ہیں۔ جیسے وہ اس وقت ڈاکٹرز اور نرسوں کے درمیان کسی شہزادے کی مانند کھڑا تھا اور نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ کسی کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا روادار بھی نہ تھا۔ کیوں دیکھے جا رہی ہو اس کو؟ بالی نے مسکرا کے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ یہ بے حد مغرور اور بددماغ شخص ہے، اور دیکھو ذرا لوگ اس کو عزت کتنی دیتے ہیں۔ یہ کسی سے سیدھے منہ بات کرنے والا بندہ تو نہیں ہے۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کر دوسرے صوفے پہ بیٹھی نانو کے پاس چلی آئی۔ نانو چلیں، مجھ سے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جا رہا۔ وہ گویا ہوئی، جب ہی کہہ رہی تھی تم ابھی پوری طرح صحت مند نہیں ہوئی ہو، چھٹی مت لو، مگر تمہارے دماغ میں جو بات ایک دفعہ سما جائے وہ ہی کرتی ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھیں اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئیں۔ بیٹا کب اجازت ملے گی یہاں سے جانے کی؟ ویٹنگ روم میں بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی ہے میری، اور انشرا کے بھی ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں، جائیں۔ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، اب انشرا کو میں کس طرح ٹیکسی میں لے کر جاؤں؟ آپ ڈراپ کر دیں گے تو اچھا ہوگا۔ وہ خاصی مسکین صورت بنا کر گویا ہوئی۔ نوفل کا حرکت کرتا قلم رکا۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اس حیرانی میں کچھ برہمی بھی پنہاں تھی، جس کو محسوس کر کے وہ گڑبڑا کر بولی، اچھا آپ بزی ہیں تو کوئی بات نہیں بیٹا، ہم ٹیکسی میں ہی چلے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام کریں، انتظار کریں تھوڑا، میں آتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر آہستگی سے بولا، خوش رہو بیٹا۔ وہ اسے دعاؤں سے نوازتی ہوئی خوشی خوشی چل پڑی تھی۔ ارے یہ نانو اس اکڑو سے کن باتوں میں لگ گئی ہیں؟ اس نے بالی سے کہا، جو وہاں رکھے میگزین دیکھ رہی تھی۔ وہ نوفل صاحب سے اصرار کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈراپ کر کے آئیں۔ قریب سے گزرتی نرس نے جواب دیا، 3 ہفتوں کا طویل عرصہ یہاں گزارا تھا، اور اتنے عرصے میں تمام اسٹاف سے ان کی واقفیت ہو گئی تھی۔ نوفل اصرار کر رہے ہیں کہ ہم کو ڈراپ کر کے آئیں گے۔ میں نے بہت انکار کیا کہ ٹیکسی سے چلے جائیں گے، مگر وہ نہیں مان رہے، کہہ رہے ہیں میں ابھی آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں آ کر کہنے لگیں۔ ہمارے شرمندگی اور بے عزتی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ اسے لگا وہ اب کبھی نوفل سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کر پائے گی۔ لیکن ماسی نرس بتا کر گئی ہے، آپ ہی اصرار کر رہی ہیں نوفل صاحب سے کہ ہم کو گھر ڈراپ کر کے آئیں۔ بالی صاحب گوئی سے کہہ کر اٹھی، ارے نہیں جھوٹ بول رہی ہے، نرس حرافہ ہے۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ نوفل نے تو خود خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ انشرا کے چہرے پر چھاتی سرخی اور بگڑتے تیوروں سے بوکھلا کے بولی، بالے بھائی آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا ان کے ساتھ آئیں گے؟ اس کے انداز میں بلا کا جلال پن اور غصہ بھڑک رہا تھا۔ کیا مقصد ہوا اس بات کا؟ ہیں ذرا بتاؤ مجھے، کہاں جا رہی ہو؟ نانو پلیز آپ مجھ سے بات نہیں کریں اس ٹائم، پلیز۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، بلا وجہ بھاگے جا رہی ہو، کیوں تماشا بنوانا چاہتی ہو؟ یہ اسپتال ہے، تمہارے گھر کا لان نہیں۔ ان کو اپنی حرکت پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ انشرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نوفل ڈاکٹر سے مصافحہ کرنے کے بعد اسی طرف آ رہا تھا جہاں آرا نے تذبذب بھرے انداز میں ادھر آتے نوفل اور ادھر جاتی انشرا اور بالی کو دیکھا۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ بھی ان کے درمیان ہونے والی تکرار دیکھ چکا تھا، مگر انجان بن کر ان سے مخاطب ہوا، نہیں بیٹے، بے حد مہربانی آپ کی، میں ایسے ہی کہہ رہی تھی، آپ جائیں۔ وہ اسے کہہ کر آگے بڑھ گئیں۔ انداز میں شدید بوکھلاہٹ تھی۔ وہ شانے اچکا کر دوسرے گیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ عمرانہ دواؤں کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی۔ زید بیڈ کے قریبی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے وجیز چہرے پہ دکھ کی گہری پرچھائیں تھیں۔ عمرانہ کی ایسی حالت پہلی بار نہیں ہوئی تھی۔
وہ پہلے بہت کم عمری سے انہیں اسی حالت میں دیکھتا ہوا آیا تھا۔ اپنی ماں کو اس نے کبھی بھی عام عورتوں کی طرح زندگی سے لطف اندوز ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ یاسیت و محرومی ان پر چھائی رہتی تھی۔ شروع میں جب مدثر نے دوسری شادی کی تھی تب سے اس اذیت سے بچنے کے لیے انہوں نے اسموکنگ شروع کر دی تھی، اور پھر یہ شوق ان کو اتنا بھایا کہ وہ ڈرگز بھی لینے لگی تھی۔ گھر والوں کو خبر ہونے تک وہ نشے کی عادی ہو گئی تھی۔ مونس اور زمرد کی سختی اور جد و جہد کے بعد وہ نشے سے جان چھڑانے کے لیے علاج پر راضی ہوئی تھی۔ نشہ کرنا بہت آسان ہے اور چھوڑنا ایک جبر مسلسل ہے۔ اس وقت وہ 7 سال کا تھا، مگر رشتوں میں پڑنے والی دراڑوں نے ذہنی طور پر اسے عمر سے زیادہ ہی آگے کر دیا تھا۔ جس طرح اس نے اپنی ماں کو نشے کی حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ برا وقت وہ بھولا نہیں تھا۔ آج بھی ماضی کی اسکرین پر ماں کی تڑپتی بلکتی کراہتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ مسکرانا بھول جاتا تھا۔ نشہ چھوٹ گیا تھا لیکن ان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر چکا تھا، جس میں سے ایک بیماری اعصاب کا بے حد کمزور ہو جانا تھا، اور وہ اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت بھی نہیں کرتی تھی، اور اب تو بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زید کھانا کھا لیں، شام ہونے کو ہے، آپ نے صبح سے صرف چائے پی ہے۔ زمرد وہاں آ کر بولی، ابھی بالکل بھوک محسوس نہیں ہو رہی، جب بھوک لگے گی تو کچھ کھا لوں گا، کھانے بیٹھیں گے تو کھایا جائے گا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ مما نے بھی نہیں کھایا کھانا، مما کے ساتھ ہی کھاؤں گا، وہ عمرانہ کی طرف دیکھتا ہوا مہذب لہجے میں گویا ہوا۔ عمرانہ، فضول باتوں سے پیٹ بھر چکی ہے، اب بھوک کہاں رہی ہوگی؟ ان کے لہجے میں ملال و تعسف تھا۔ زید نے ان کی طرف دیکھ کر آہستگی سے کہا، مانتا ہوں مما نے جو بھی کہا بہت غلط ہے، لیکن آپ جانتی ہیں مما کو غصے میں کسی بات کا احساس نہیں ہوتا۔ عمرانہ کی یہ بے حسی اکثر گھر میں فساد پھیلا دیتی ہے۔ اب یہی دیکھ لو، صوفیہ نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ دوسروں کو رلانے والے کبھی خود بھی روتے ہیں تائی جان، حیران کن بات ہے، وہ بے ساختہ بولا۔ عمرانہ کے خیال سے اس کی آواز بے حد دھیمی تھی۔ جب ناحق دل پہ ضرب پڑتی ہے نا بیٹا تو پھر پتھر بھی رو پڑتے ہیں۔ پھر صوفیہ ایک ایسی عورت ہے اور ایک ایسی بیٹی کی ماں ہے جس کو اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں ملی، اور اس گھر میں بھی اس کی بیٹی پر ایسے رسوائی آمیز الزامات لگیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ زمرد نے اسے لاجواب کر دیا تھا، وہ بھی تو ماں کی باتوں پر دل گھائل کر چکا تھا۔ کھانا یہیں بھیج دیتی ہوں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، کھا لیں۔ عمرانہ بیدار ہونے والی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اٹھے گی تو نارمل ہوگی۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، سوری تائی جان، مما نے بھی آپ سے بھی بہت بدتمیزی کی ہے، میں شرمندہ ہوں، آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب آ کر بولا، ارے آپ کو معذرت کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے بیٹا۔ جو کام کسی بوجھ کی مانند کمر پر لاد دیا جائے وہ کام انسان کو ذمہ دار نہیں بلکہ گدھا ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور وہ پچھلے 1 ماہ سے تقریباً خود کو گدھا ہی محسوس کر رہا تھا، جس پر خواہ مخواہ ہاسپٹل کی ذمہ داری لدی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں بڑے خوشگوار موڈ میں آیا تھا۔ ماما کامن روم میں ہی مل گئی تھیں، ساتھ سامیہ بھی تھیں۔ پرتکلف چائے کا دور چل رہا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ پورے ہاؤس میں سناٹا پھیلا ہوا ہے۔ ہمرا بھابھی اور یوسف بھائی ہوتے ہیں تو گھر چہل پہل اور رونق سے پر رہتا ہے۔ اب تو لگ رہا ہے جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمرا کی سوشل ایکٹیویٹیز بہت ہیں اور یوسف سے بھی ملنے کے لیے کوئی نہ کوئی مہمان آتے رہتے ہیں۔ اس طرح گرما گہما کا سما رہتا ہے۔ کب تک آئیں گے پاپا؟ آپ کی بات ہوئی؟ نوفل نے براؤنیز کھاتے ہوئے گویا گفتگو میں حصہ لیا۔ ویکینڈ پر آنے کا ارادہ ہے۔ آپ کی بات نہیں ہوئی ان سے؟ جی، ان دنوں مصروفیت رہی، کچھ بہت کم بات ہو سکی۔ یہ اچھی بات ہے، آپ بھی بزی رہنے لگے، لائف کے یہی دن ہوتے ہیں خوبصورت بنانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے میں نے لاریب پر بھی کبھی پابندی نہیں لگائی۔ میرے خیال میں پابندیاں بغاوت پیدا کرتی ہیں اور انسان کو چھپ کر وہ کام کرنے پر مائل کرتی ہیں۔ سامیہ چائے پیتے ہوئے کہہ رہی تھی، جتنی آزادی تم نے لاریب کو دے رکھی ہے اتنی آزادی اس عمر میں دینا مناسب نہیں۔ زرقا بیگم نے سنجیدگی سے بولا، بھابھی میں نے کہا نا، میں نہیں چاہتی لاریب کو میں چھپ کر ایسے کام کرتے دیکھوں جس کی اس پر پابندی لگاؤں۔ وہ مسکرا کر اٹھ گئیں۔
کلب جانے کا ٹائم ہو گیا ہے تمہارے۔ جی بھابھی آج میٹنگ ہے، ذرا جلدی جانا ہوگا۔ امینہ وہ ملازمہ کو پکارتی ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ ہم لوگ ملازمہ کے کس قدر عادی ہو گئے ہیں، معمولی سا کام بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ آپ کے علاوہ ماما، اپنی اپنی نیچر کی بات ہے۔ مجھے شروع سے ہی اپنے کام خود کرنے کی عادت ہے، اور میں نے آپ کی بھی تربیت ایسی ہی کی ہے کہ ایسی عادتوں سے بچا جائے جن سے محتاجی کا احتمال ہوتا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی اطمینان بھرے لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ ان کے درمیان چند لمحے خاموشی طاری رہی، پھر نوفل نے استفسار کیا، ماما آپ پاپا کے ساتھ کیوں نہیں جاتی؟ ہمراہ آنٹی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، خواہ وہ بیرونی ٹور پہ ہوں یا اندرونی ٹور پہ۔ یہ سوال طویل عرصے سے اس کے دل میں مچلتا رہا تھا، مگر ہر بار وہ اس سے نظریں چرا رہا تھا کہ کہیں گستاخی کے زمرے میں نہ آئے، اور آج وہ پوچھ بیٹھا۔ زرقا نے ممتا بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈوبتے سورج کی سنہری کرنیں ہار سنگار کے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر اس کے چہرے کو چھو رہی تھیں، اور اس کے وجیح چہرے پر خوبصورت روشنی پھیلی ہوئی تھی جو اس کے کھڑے نقوش کو نمایاں کر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کبھی نہ کبھی آپ مجھ سے یا یوسف سے یہ سوال ضرور کریں گے۔ ایک عرصے سے آپ کی آنکھوں میں یہ سوال پڑھتی آ رہی ہوں۔ بتائیے ماما ایسا کیوں ہے؟ وہ بے حد سنجیدہ ہوا۔ یوسف نے کبھی بھی مجھ سے ناانصافی نہیں کی۔ وہ ہر ٹور پر جانے سے قبل مجھ سے پوچھتے ہیں، ساتھ چلنے کا کہتے بھی ہیں، مگر میں انکار کر دیتی ہوں۔ کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ آپ نے خود کو اس چار دیواری میں قید کر لیا ہے۔ آپ کی قید مجھے تکلیف دیتی ہے۔ ارے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے بیٹا؟ میں یہاں قید نہیں ہوں، اپنی مرضی سے رہتی ہوں۔ مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ سب میری مرضی پر چلتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں سوچا کریں۔ ان کے انداز میں مخصوص نرمی و پیار تھا۔ اب کہ آپ پاپا کے ساتھ ٹور پر جائیں گی، اس کا لہجہ اٹل تھا۔ ارے آج تو آپ بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں۔ ہمراہ کو میں نے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے، کبھی سوتن نہیں سمجھا۔ وہ دونوں ساتھ جاتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ ان کی جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ ان کے لہجے میں کوئی بناوٹ و دکھاوا نہ تھا، وہی شیریں مزاجی و دل موہ لینے والی سادگی تھی جو مخاطب کو لاجواب کر دیتی تھی۔ وہ ان کو عقیدت سے دیکھتا رہ گیا۔ بالی 40 سال کی ہو چکی تھی، اور اس عرصے میں اس نے زندگی کے کئی نشیب و فراز دیکھے تھے۔ وہ انسانوں کی اس تیسری جنس سے تعلق رکھتی تھی جو والدین کا امتحان بن کر جنم لیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بچوں کو ان کا حق عام بچوں کی طرح دیتے ہیں، وگرنہ بالی بھی ان گھر والوں کے ناروا اور توہین آمیز سلوک سے گھبرا کر 10 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گئی تھی۔ قسمت اچھی تھی جہاں آرا بیگم اسے فٹ پاتھ پر سوتا دیکھ کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ تب سے ان کی ملازمہ، بیٹی، دوست و ہمراز تھی۔ 40 سالہ زندگی میں اس نے جہاں آرا کو کبھی بھی اتنا سخت مزاج و سخت دل نہ دیکھا تھا جتنی وہ اس بار انشرا کے معاملے میں ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ضد نہیں کرتی تھی، مگر اس پر بھی ضد کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ بات عاکفہ کے گھر جانے پر پابندی سے شروع ہوئی، اور ابھی معاملہ سلجھا بھی نہ تھا کہ نیا فساد نوفل سے گھر ڈراپ کرنے کی صورت میں شروع ہو گیا تھا۔ نرس کے بتانے پر وہ غصے سے بھری اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور گیٹ سے باہر کیب میں بیٹھ ہی رہی تھی جب تیز تیز چلنے کے باعث بری طرح پھولتی سانس کے ساتھ وہ وہاں ان کے ساتھ ہی ٹیکسی میں سوار ہو گئی تھی۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا، اور گیٹ کے سامنے ٹیکسی رکتے ہی وہ پھرتی سے اتری، اور نانو کے اندر آنے تک وہ اپنا کمرہ لاک کر چکی تھی۔ نانو نے گھور کر اس کے لاک دروازے کو دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دن گزر گیا تھا، رات نے اپنے گیسوں کو دراز کر دیا تھا، سیاہ اندھیرا ہر سو پھیل گیا تھا، سردی اپنے جوبن پر تھی اور باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ویسے بھی موسم سرما اپنے ساتھ اداسی و سکوت لے کر آتا تھا۔ پھر جہاں پہلے سے ہی خاموشی ہر شے پر کنڈلی مار کے بیٹھ گئی ہو، وہاں کے در و دیوار گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان موجود بالی کھنڈرات میں گھومنے والے بے بس روح کی مانند لگ رہی تھی۔ نہ انشرا نے دروازہ کھولا تھا، نہ نانو، اور نانو کو لگ رہا تھا وہ صدیوں کی نیند پوری کر رہی ہوں۔ ملازمہ کام کر کے جا چکی تھی، بالی کو نہ بھوک لگی تھی نہ نیند آ رہی تھی۔ سارا دن اس کا جلے پیر کی بلی کی مانند پورے بنگلے میں گھومتے ہوئے گزرا تھا۔
نانو کی نیند سے زیادہ اسے انشرا کی فکر تھی، جس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا تھا، نہ دوا لی تھی۔ وہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت پر دوا کی ضرورت تھی اور وہ سب سے بے پرواہ ہو کر کمرے میں بند بیٹھی تھی۔ بالی، تیرے منہ پر کیوں 12 بج رہے ہیں؟ رات چڑھ آئی ہے، سارا دن گزارا تو نے، مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ جہانارا فریش ہو کر باہر آتے ہوئے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ کس طرح بیدار کرتی آپ کو؟ آپ اپنی مرضی سے ہی اٹھتی ہو۔ جہانارا کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ انشی نے ابھی تک دروازہ نہیں کھولا کیا؟ وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کرنے لگی۔ نہیں، اس کی وجہ سے فکر مند ہوں، نہ کچھ کھایا ہے نہ دوا لی ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے اسے۔ میں اس کو آسمان کا چاند بنانا چاہتی ہوں اور وہ لڑکی ریت کا ذرہ ہی بننا چاہتی ہے، جو میں بننے نہیں دوں گی۔ آپ نے بھی حد کر دی ہے ماسی، نوفل صاحب سے آپ کو لفٹ لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اتنا عرصہ انہوں نے ہمارا خرچہ اٹھایا ہے، ہمارا خیال رکھا، وہ کیا کم تھا جو آپ نے ایسی فرمائش کی؟ بالی کے لہجے میں لجاجت و شرمندگی تھی۔ تم بھی میرا دل مت جلاؤ اب بیٹھ کر، اس بے وقوف لڑکی کو سمجھانے کے بجائے مجھے تانے دے رہی ہو۔ اس عمر میں اور اس قدر خوبصورت ہوتے ہوئے لڑکیاں دونوں ہاتھوں سے دولت کماتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک امیر پڑا ہے اس شہر میں، کسی کو بھی اشارہ کرے گی تو دولت کے انبار لگ جائیں گے، عیش و آرام سے ساری زندگی گزرے گی۔ وہ انشرا کے کمرے کی طرف گھورتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی، ماسی یہ خیالی پلاؤ پکانا چھوڑ دو، وہ نویرا کی بیٹی ہے، ضد و ہٹ دھرمی میں اس سے بھی 10 قدم آگے ہے، وہ کسی صورت تمہاری خواہش پر نہیں چلنے والی۔ وہ نویرا کی بیٹی ہے تو نویرا بھی میری بیٹی تھی، اور دیکھتی ہوں دم اس میں ہے تو مردہ میں بھی نہیں ہوئی ہوں، وہ عزم سے بولی تھی۔ اس بحث کو ابھی یہیں رہنے دو، پہلے اس کا حال تو معلوم کرو، جاؤ جا کر دروازہ نوک کرو۔ اس نے حکم دیا، انہوں نے حکم دیا تھا، 1000 بار کر چکی ہوں، نہیں کھول رہی بھائی وہ دروازہ۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ چوری اور سینہ زوری، نوفل کے آگے مجھے بے عزت بھی کر دیا اور اب نخرے بھی مجھے ہی دکھا رہی ہے۔ آج کل کی نسل کے تو دماغ ہی نہیں ملتے۔ کیا نوفل صاحب آئے تھے آپ کے پاس ڈراپ کرنے کا کہہ رہے تھے؟ وہ متجسس انداز میں گویا ہوئی۔ ہاں ہے تو وہ پرلے درجے کا بد دماغ اور بہت مغرور، لیکن کچھ خاندانی ایٹیکیٹس موجود ہیں اس میں۔ کہہ رہا تھا آئیے ڈراپ کر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ سوال پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولنے لگیں، بہت مزہ آ رہا ہے تجھ کو میری سبکی پر، سدھر جا وگرنہ پنکھے میں چٹیا باندھ کر درے لگاؤں گی تیرے، چل جا ڈپلیکیٹ کی لے کر آ میرے کمرے سے۔ پاگل آنکھوں والی لڑکی، اتنے مہنگے خواب نہ دیکھو تھک جاؤ گی، کانچ سے نازک خواب تمہارے ٹوٹ گئے تو پچھتاؤ گی۔ تم کیا جانو خواب سفر کی دھوپ، خواب ادھوری رات کے دوزخ، خواب خیالوں کا پچھتاوا، خواب کا حاصل تنہائی۔ مہنگے خواب خریدنے ہو تو آنکھیں بیچنی پڑتی ہیں، رشتے بھولنے پڑتے ہیں۔ خوابوں کی اوٹ سراب نہ دیکھو، اتنے مہنگے خواب نہ دیکھو۔ میری بچی، میری چندا، کل سے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تم نے، طبیعت پہلے ہی نہیں بہتر، اوپر سے تم نے رو رو کر خود کو ہلکان کیا ہوا ہے۔ مائدہ نے کم عقلی کے باعث وہ تمام گفتگو حرف بحرف سودا کو بتا دی تھی جو عمرانہ نے اس کے اور زید کے متعلق کی تھیں، جنہیں سن کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ مارے شرم و حیا کہ وہ کسی سے بھی نگاہیں ملا نہیں پا رہی تھی، ہر کمزور و بے بس انسان کی طرح اس کا آنسوؤں پر ہی بس چل رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر صوفیہ بیٹی اور زمرد بہو نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، تم تھوڑا بہت کھا لو گی تو وہ بھی کچھ کھا لیں گی۔ بنارسی بوا نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ہاتھ تھامے محبت سے کہا تھا، بوا مجھے زہر کھلا دیں، میرا گلا دبا کر مار دیں، مجھے زندہ نہیں رہنا، میں مرنا چاہتی ہوں، مرنا چاہتی ہوں میں۔ نہ نہ میری بچی، ایسا نہیں بولتے، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ وہ بری طرح روتی ہوئی سودا کو لپٹاتے ہوئے خود بھی آبدیدہ ہو گئی تھی۔ مہان زمرد وہاں آئیں اور اسے سینے سے لگایا۔ ممانی وہ شدت گریہ سے بول ہی نہ پائی۔ سودا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، سب بھول جاؤ میری جان، کل سے خود کو ہلکان کیا ہوا ہے، فیور کم نہیں
नहीं हो रहा, सोच सोच कर और रो रो कर हशर ख़राब कर लिया है। ये सब मायदा की कमकली की वजह से हुआ है, ना वो तुम्हें बताती ना। आप मायदा को कुछ मत कहें। इमराना मोमानी की आवाज़ तो दरो दीवार को चीर कर बाहर आ जाती है। आप सब जानती हैं। मुझे बताइए मैं किस तरह घर में किसी का सामना करूं? क्या बताऊंगी? किस तरह बेगुनाह होने का सबूत दूंगी? इसकी बेचारगी से रोने पर बुआ भी खूब रोने लगी। दिल तो ज़मरुद का भी भर आया था। वो इसके जज्बात को पूरी तरह समझ रही थी और खूब जानती थी कि वो किस कदर बाहया और सादा मिजाज लड़की है। तुम्हें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी का सामना करने से हिचकिचाना। ये सब वो लोग करते हैं जो किसी बुराई और गुनाह के मुर्तकिब हुआ करते हैं। वो अपने आंसू अंदर ही अंदर जब्त करती हुई उसे समझाने लगी। बुआ, आप भी सौदा को समझाने के बजाय रोने बैठ गईं। बहू बेगम, क्या बताऊं, बड़ा जुल्म किया है इमराना बहू ने। दुश्मनों की तरह गोलाबारी करके मुड़कर बिना देखा कि कौन घायल हुआ है और कौन मरा। और सितम बलाए सितम ये कि मजलूमियत का ढंडोरा भी अपने लिए ही पीटा जाता है। वो दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए शिकवा कर रही थी। सौदा लड़की है, रो धोकर अपने दिल का गुबार निकालेगी। हमारी मोहब्बत और तसल्लियाँ और दिलासे इसके दिल को हल्का कर देंगे। मगर ज़ैद का क्या होगा? छुरी तो उन पर भी चली है। सौदा के चेहरे पर ही नहीं, कालक इन्होंने अपने ज़ैद बेटे के चेहरे पर भी मली है। ना वो रोकर दिल का बोझ हल कर सकते हैं, ना किसी से दिल की बात कह सकते हैं। फिर ज़ैद मियाँ ने तो किसी से भी ऐसा कुछ कहने वाले नहीं हैं। मुझे इनकी भी फिक्र है। इस किस तरह अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इमराना बहू ने बेटे की इज्जत का भी ख्याल ना किया। किस तरह वो इनके हुक्म पर चलते हैं, दिन को रात कहते हैं। ठीक कह रही हैं बुआ आप। इन 2 दिनों में ज़ैद बिल्कुल ही खामोश और गुमसुम होकर रह गया है। मैंने और मोहन्नस ने बहुत समझाया है कि इमराना की कही हुई बातों को दिल से निकाल दो। इसने गुस्से में जो भी कहा, लेकिन अपनों के लगाए गए ज़ख्म इतनी जल्दी कहाँ मुंदमिल होते हैं। वो सौदा के बालों में उंगलियां फिरते हुए तासुफ से कह रही थी, औरत की तरह इज़्ज़त मर्द की भी होती है। गैरतमंद मर्दों को ही ये बात महसूस होती है। फिर ज़ैद मियाँ तो इस मामले में कुछ ज़्यादा ही जज्बाती साबित होते हैं। इस रात यही इल्ज़ाम मुदस्सिर मियाँ ने इन पर लगाया था कि वो रात देर से किसी गलत जगह से आ रहे हैं। इनकी बात पर सर झुकाए बैठी सौदा को भी वो बेरहम बात याद आ गई थी। इनके इल्ज़ाम पर लाउंज में तूफ़ान बर्पा हो गया था और वो जो दोस्त के हादसाती मौत पर कब्रिस्तान से आया था, दिल पहले ही रंजो दर्द से भरा हुआ था। मुस्तज़ाद बाप की बदगुमानियों बहुतान तराशी इसे हवासों से बेगाना कर गई थी और वो गुस्से में वो सब बोलता चला गया जो किसी के गुमान में भी ना था। गुस्सा अक्ल को खा जाता है। ज़बान से निकले लफ्ज़ पिंजरे से भागे परिंदों की मानंद होते हैं जो कभी गिरफ्त में नहीं आते हैं। ज़ैद ने हवास बाख्तगी में बाप से गुस्ताखी तो की थी, मगर फिर भी वो कभी इनकी तरफ निगाह ना उठा सका था। चलो उठो बेटी, भूलने की कोशिश करो जो हुआ उसे। वो उठते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए शफ़क़त भरे अंदाज में गोया हुई। तुम खुद को संभाल लोगी बेटा, तो ही सूफिया भी खुद को संभालेगी। वो भी खुद को मुजरिम समझ रही है कि वो तुम्हें क्यों घर में अकेला छोड़ कर गई। अब क्या करें, इमराना बहू की ज़बान जब चलती है तो कोहराम ही बर्पा होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और अफसोस की बात तो ये है कि घर में आग लगाकर खुद अपनी बहन के घर चली गई हैं। बुआ भी इनके हमरा कमरे से बाहर जाते जाते बड़बड़ाई, नोफिल, सारिया की कॉल आई थी आपके पास? जी आई थी। इसने चौंक कर मामा को देखा। फिर आपने इसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और लाइन काट दी। ये बहुत इंसल्टिंग एटीट्यूड है आपका। इस लड़की में और दूसरी लड़कियों में फ़र्क है बेटा। वो आपके मामू की बेटी है। आपसे शिकायत की है इसने मेरी? जब ऐसा बिहेवियर होगा फिर शिकायत भी होगी ना बेटा। इन्होंने हल्की खफगी भरी मुस्कुराहट से इसकी तरफ देखते हुए कहा। गर्ल्स च्युइंगम की तरह क्यों होती हैं मामा? जितना मैं इनसे दूर भागूं वो उतना ही मेरे करीब होती हैं। सारिया भी इन लड़कियों में शुमार होती है और मुझे नफ़रत है ऐसी लड़कियों से। इसका लहजा कड़वा हो गया। बेटा, इस नफ़रत का इख्तिताम कब होगा? लोग क्यों ऐसे होते हैं और क्यों हमारी सोच के मुताबिक हमें दिखाई देते हैं? आपने अपने दिल में जिनसे मुखालिफ के लिए शदीद तरीन नफ़रत व अनात इस हद तक भर लिया है कि आपको हर चेहरे में एक ही चेहरा दिखाई देता है। ठीक कह रही हैं मामा आप। मरते दम तक वो एक चेहरा मेरे सामने आने वाले हर चेहरे पर सब्त हो जाता है और मेरी नफ़रत व बेजारी दुगनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है।
اس کے وجہ چہرے پر موجود سرخی میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک اضطراب تھا جو اس کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ زرقا اس کو دیکھ کر مضطرب ہو گئی۔ ماما کی جان، آپ کو اس اسٹریس میں سے باہر آنا ہوگا۔ اس سائے کو آپ نے خود سے جدا کرنا ہوگا جو بچپن سے آپ کے ساتھ رہا ہے۔ انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آسانیت سے کہا۔ اوہ سوری، میں کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو گیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری ماما۔ بتائیں ساریہ نے کیا شکایت کی ہے میری؟ کب کال آئی تھی اس کی؟ ماما کے چہرے پہ کرب پھیلتے ہوئے دیکھ کر اس نے لمحے بھر میں نہ صرف خود پہ قابو پایا تھا بلکہ خلاف عادت مسکرا کر استفسار کیا۔ شام میں کال آئی تھی، بہت دلگرفتہ اور ملول تھی ساریہ کہہ رہی تھی۔ بہت بیگانگی بھرے انداز میں آپ نے بات کی اور وہ بھی ادھوری، پوری بات سنے بغیر لائن کاٹ دی۔ وہ اسٹوپڈ سوالات کر رہی تھی۔ ایسی باتوں کا کوئی جواب ہوتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ وش کرنا یا ان میں جانا مجھے پسند نہیں ہے۔ بچیاں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ ہر کسی کو کم عمریوں میں فہم و ادراک کی دولت نہیں مل جاتی۔ سچی خوشی دوسروں کو خوشیاں فراہم کر کے ہی حاصل ہوتی ہیں۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے بیٹا۔ جی ہاں، لوگوں کو خوشیاں بانٹتے بانٹتے آپ بھول گئی ہیں کہ آپ کی اصل خوشی کیا ہے۔ وہ کون سی خوشی ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے؟ اس کے لہجے میں طنز کے بجائے تاسف و دکھ تھا۔ بالکل غلط تجزیہ لگا رہے ہیں آپ۔ میری خوشی، میرا سکھ صرف آپ کی خوشی اور سکھ سے مشروط ہے۔ جب آپ خوش اور سکھی دیکھتی ہوں میرے دل میں از خود ہی طمانینت و مسرت سرایت کر جاتی ہے اور مجھے سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ میں جی اٹھتی ہوں۔ ماما سے مغلوب ہو کر انہوں نے کہا، سویٹ ماما، آپ ہیں تو میں ہوں، وگرنہ زندگی کہاں تھی؟ وہ ان کا ہاتھ چوم کر گویا ہوا۔ جب سے رضوانہ دبئی سے دونوں بیٹیوں کو لے کر کراچی شفٹ ہوئی تھی تب سے عمرانہ کو ایک طویل اور مضبوط سہارا مل گیا تھا۔ وہ گاہے بگاہے یہاں آ جاتی تھیں۔ دونوں بھانجیوں اور بہن ان کی ہم مزاج تھیں۔ آج جو وہ دھماکہ خیز خبر لائی تھیں اس نے ان کو بھی آنکھیں پھاڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عروہ تو رونے لگی تھی۔ ویسے تو زید بہت ہی شریف و نیک بنتے ہیں کہ نظر بھر کر بھی کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور کہاں یہ عالم کہ گھر میں اس 2 کوڑی کی لڑکی کے ساتھ رات گزارا کرتے ہیں۔ عروہ زید کو اپنی ملکیت سمجھنے لگی تھی، حالانکہ وہ اس کی سوچوں کی دسترس سے بھی دور تھا۔ زید کے نام، سعد سودا کے نام کو اس نے سنا تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ زید سے کیوں پسند ہوتی ہو عروہ؟ جب لڑکی بدچلنی پر اتر آئے تو بڑے بڑے پارسا مردوں کے قدم بہک جاتے ہیں۔ پھر زید ابھی کم عمر ہے، اس بچے کو جال میں پھنسایا ہوگا۔ رضوانہ نے روتی بیٹی کو تسلی دی۔ لیکن مجھ میں کیا کمی ہے ماما؟ میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کسی سے کم ہوں کیا؟ وہ سودا ڈائن زید کو بھاگ گئی۔ اس نے میرا حق چھین لیا، میرے خواب نوچ لیے۔ ارے عروہ، ایسا کچھ نہیں ہوا جس طرح آپ سوچ رہی ہو۔ عمرانہ نے اٹھ کر سخت مشتعل ہوتی عروہ کو لپٹاتے ہوئے کہا، لو جی، اب آپ نے یہی کہا اور اب مجھے بہلانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔ بچہ سمجھا ہوا ہے مجھے، لیکن میں سب جانتی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتی ہوئی چیخ کر گویا ہوئی، آپ نے پوری بات سنی ہی نہیں ہے، پہلے بات پوری سن تو لو۔ عمرانہ، ابھی بھی کچھ سننے کو باقی ہے۔ زید کو میں شروع سے عروہ کے ساتھ دیکھنے کی خواب دیکھتی آئی ہوں، اور اب رضوانہ کے لہجے میں بھی تنفر و غصہ ابھر آیا تھا۔ آپی، وہ سب میرا کھیل تھا۔ میں جانتی ہوں وہ لڑکی کتنی بھی کوشش کر لے مگر زید کی پرچھائی بھی نہیں پا سکے گی۔ زید میرا بیٹا ہے، میری نگاہوں سے سب کچھ دیکھنے والا، میرے ذہن سے سب کچھ پرکھنے والا۔ وہ فخریہ انداز میں گردن اکڑا کر گویا ہوئی تھی۔ رضوانہ اور عروہ نے پہلے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر عروہ ان کے قریب آ کر بولی، کیسا کھیل؟ ابھی آپ کہہ رہی تھی انہوں نے رات تنہا گزاری اور اب کہہ رہی ہیں وہ سب جھوٹ تھا۔ عروہ کے انداز میں بے یقینی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ دونوں رات میں گھر میں تنہا تھے، باقی سب لوگ مدثر کی خالہ کے گھر ان کی عیادت کو گئے ہوئے تھے۔ موسم کی خرابی کے باعث ان کو وہاں رکنا پڑا۔ رات زید لاؤنج میں سویا تھا اور وہ لڑکی اپنے روم میں تھی۔ اپنے گھر میں وہ واویلا مچا کر آ گئی تھیں، جوش و جذبات میں وہ باتیں بھی وہاں ببانگ دہل کہہ آئی تھیں جو کسی طور مناسب نہیں تھیں۔ اب یہاں بہنوں بھانجی کے بگڑے تیوروں کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی رسوائی کا سامان کر رہی ہیں۔ یہ سوچ کر ہی مفاہمت پر اتر آئی تھیں۔
وہ لڑکی روم میں تھی تو زید لاؤنج میں سونے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ مما کی بات درست ہے، ان کے درمیان کچھ نہیں تھا، یہ آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ عروہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ زید کے کردار اور نیت کی میں قسم کھا کر کہتی ہوں، زید ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو کسی لڑکے کی خاطر اپنا دین و ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ زید کا کردار کلیوں کی طرح شفاف و چاند کی طرح روشن ہے۔ پھر آپ کی کچھ لمحوں قبل کی گئی باتوں کا کیا مقصد تھا؟ عروہ، میرا مقصد ان لوگوں کو پریشرائز کرنا تھا تاکہ آئندہ کبھی ایسا کرنے کا خواب بھی نہ دیکھیں۔ میرا زید باہمیت و عزت دار بچہ ہے۔ ان کا موڈ آف ہو گیا تھا، وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہوئی تھیں۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ رضوانہ ان کے قریب آئی۔ اپنے گھر جا رہی ہوں، اور کہاں جاؤں گی؟ ان کا موڈ بری طرح آف تھا۔ ابھی آئی ہو اور ابھی جا رہی ہو؟ رضوانہ نے مسکرا کر عمرانہ کا ہاتھ پکڑ کر ملتجی انداز میں گویا بولا تھا، ساتھ ہی عروہ کو بھی اشارہ کیا کہ عمرانہ روٹ کر جا رہی ہیں، اس کو روکے۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیا ہوا؟ وہ ہاتھ غصے سے چھڑا کر بولی، میں نے آپ کو اپنا سمجھ کر سب کچھ بتایا اور آپ نے زید کو ہی برا سمجھ لیا۔ یہ آپ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے، ایسے ہوتے ہیں اپنے۔ او مائی سویٹ آنٹ، ہم نے زید کو برا تو نہیں کہا اور کہہ بھی نہیں سکتی۔ آپ جانتی ہیں میں زید کو کتنا پسند کرتی ہوں، عروہ کہتی ہوئی ان سے لپٹ گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے عروہ، ہم سب زید کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تم نے کہا جو، وہ سن کر شوق تو لگنا ہی تھا، بات ہی ایسی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی عروہ کا پتہ کٹ گیا اور اس کی جگہ سودا نے لے لی ہے۔ عروہ کی جگہ سودا کبھی نہیں لے سکتی، خواہ وہ کچھ بھی کرے۔ آئی ایم سوری آنٹی، آپ ہرٹ ہوئیں۔ عروہ اس کا گال چومتی ہوئی بولی، ہرٹ ہونے والی بات تو ہے، چلو دفع کرو، جو ہوا سو ہوا، مگر اب زید کی کڑی حفاظت کرنا ہوگی۔ صوفیہ نے شروع سے تمہیں اذیت پہنچائی ہے اور اب تو وہ ایسی حرکتوں سے اپنا ہدف حاصل کرنا چاہے گی۔ رضوانہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب ایسا ممکن نہیں ہے آپی، مدثر کی طرح زید کو وہ مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ مور ناچتے ہوئے بھی روتا ہے اور ہنس مرتے ہوئے بھی گاتا ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ دکھ والی رات نیند نہیں آتی اور خوشی والی رات کون سوتا ہے؟ آگہی کا ایک لمحہ بدمستی کے ساتھ زیز سے بہتر ہے۔ انشرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بالکل چپ رہنے لگی ہو۔ وہ پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد لان میں بیٹھی تھی۔ مان عاکفہ نے استفسار کیا۔ کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں، وہ دھیمے سے مسکرائی۔ خاک ٹھیک ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے بولنا ہی بھول گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ اس حادثے کا تم پر گہرا اثر ہوا ہے؟ ڈر گئی ہو تم، جو بالکل ہی چپ ہو گئی ہو؟ بول تو رہی ہوں، تمہیں کیوں فیل ہو رہا ہے چپ ہو گئی ہوں؟ بابا تمہیں یاد کر رہے ہیں، اسپتال میں بھی تمہاری نانو کی وجہ سے ملنے نہیں آئے، پھر مما بھی کئی بار تمہیں دیکھنے آئی تھیں، بابا گھر پر دعا کرتے رہے ہیں۔ ہاں انکل بہت گریٹ ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ انکل کو دیکھ کر فیل ہوا ہے میں کتنی بد نصیب ہوں جو باپ کی شفقت سے محروم ہوں۔ اور آنٹی کی محبت نے احساس دلایا کہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، روئی روئی کھوئی کھوئی۔ وہ پہلے والی انشرا نہیں رہی تھی، بہت بدلی ہوئی، اداس اور رنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس جیسی شوخ و چنچل لڑکی کا اس طرح چپ ہو جانا فکر انگیز تھا۔ یہ درست بات ہے کہ ماما اور بابا تم کو میری طرح ہی چاہتے ہیں، لیکن نانو کے غصے کی وجہ سے وہ تم سے مل نہیں رہے۔ عاکفہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ سر جھٹک کر بولی، میں ان سے ملنے ضرور آؤں گی، نانی کی ہر بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھول کر بھی مت کرنا انشی، تمہاری نانی ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گی اور بابا یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ تم نانی کی اجازت کے بغیر ملنے آؤ۔ اچھا نہیں آؤں گی، اس نے گہرا سانس بھرا۔ تم برا مان رہی ہو میری بات کا انشی؟ برا کیوں مانوں گی؟ وہ چہرے پر آتی لٹ کان کے پیچھے کرتی ہوئی بولی، تم اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جو تم مجھ سے شیئر کرنا چاہتی نہیں ہو، بتاؤ نا پلیز، کیا ہوا ہے؟ عاکفہ سخت مضطرب تھی، اس کی عجیب حالت اسے پریشان کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، صرف میں مر گئی ہوں، خودداری قتل ہو گئی ہے، اور خودداری کا مر جانا بھی تو خود کو مر جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ رو پڑی۔
انشرا میری بہن، تم ان باتوں کو بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ نانی نے نوفل بھائی سے جو چارجز وصول کیے ہیں تمہارے اسپتال میں ایڈمٹ ہونے کے، وہ کوئی غلط طرز عمل نہیں تھا۔ تم کیوں گلٹی فیل کر رہی ہو؟ پر ان پر ایسے چارجز کا کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن میری سیلف رسپیکٹ کا مرڈر ہو گیا ہے۔ جس شخص کا احسان میں نے اس وقت بھی نہیں لیا تھا جب کڈنیپ ہو رہی تھی، لیکن نانی نے اس کا احسان لے کر مجھے میری نگاہوں میں ہی گرا دیا ہے۔ مجھے خود سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے خود سے وحشت ہونے لگی ہے۔ وہ بے ساختہ رونے لگی اور عاکفہ حیرت سے سوچ رہی تھی، اس جیسی پتھر دل لڑکی بھی رو سکتی ہے؟ اور وہ بے حد مضبوط و بہادر لڑکی تھی۔ اس طرف آتے بابر اور نوفل بھی ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اچھی آپا ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہرانے آئی تھی۔ اس بار ان کے ساتھ اکلوٹی بیٹی چندا بھی تھی۔ وہ ان دنوں میکے آئی ہوئی تھی۔ ماں کے ساتھ بھائی کے لیے دلہن دیکھنے کی ذمہ داری پیارے میاں نے ہی سونپی تھی اسے، اور وہ سودا کو دیکھ کر اس پر بری طرح فدا ہو گئی تھی اور اسے بھابھی بنانے کا تہیہ کر بیٹھی تھی۔ ممی کہاں ہاتھ مارا ہے آپ نے؟ قسم سے وہ تو چہرے سے ہی بھولی و معصوم لگ رہی ہے۔ آج کل کی چنڈال لڑکیوں کی طرح تیز و تراری کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ لنچ سے فارغ ہو کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ تنہائی ملتے ہی وہ ماں کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ جبھی تو میں نے اسے پیارے میاں کے لیے پسند کیا ہے۔ مارو بھی تو آواز نہ نکلے۔ پھر اچھے میاں کے لچھن سے بھی تم خوب واقف ہو۔ گرم مزاج لڑکی کا اس کے ساتھ گزارا بھی نہیں ہے۔ وہ دیدے مٹکا کر فخریہ لہجے میں بولی، میں کہتی ہوں آج خواہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر آپ ہاں کرائے بغیر نہ اٹھنا۔ ایسی بھولی و بے ضرر لڑکیوں کا کال ہے دنیا میں۔ لوگ دیکھتے ہی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم شکل دیکھتے رہ جائیں اور سودا کسی اور کی ہو جائے۔ پھر بھیا کے لیے ایسی لڑکی کہاں ملے گی؟ ارے اندھی لگی ہے ایسے ہی کوئی لے جائے گا۔ 16 آنے سگی پھپھی ہوں سودا کی، میرا حق بنتا ہے پہلے اس کو بہو بنانے کا۔ وہ گردن اکڑا کر ہاتھ لہرا کر گویا ہوئیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مما، آپ اسی طرح دھونس سے بات کرنا اور فکر مت کرنا، میں اپنی انگوٹھی اتار کر اس کی انگلی میں ڈال دوں گی۔ وہ انگلیوں میں سے اب پہنی ایک انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ زمرد بیگم اور صوفیہ وہاں آ کر بیٹھیں تو انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھی آپا، آپ پھر وہی بات دہرا رہی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا سودا کی شادی پیارے میاں سے کبھی نہیں کروں گی، خواہ وہ دنیا میں باقی رہنے والا آخری مرد ہی کیوں نہ ہو، صوفیہ نے کلس کر کہا۔ ایسی بھی کیا خرابی ہے میرے بھائی میں جو آپ ایسے کہہ رہی ہیں؟ چندا ان کے صاف انکار پر تلملا کر رہ گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بھائی میں کوئی خرابی ہے۔ پھر انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا تمہارے پاس، وہ بتاؤ۔ سودا میری بیٹی ہے اور اس کے باپ کے انتقال کے بعد میرا حق بنتا ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا، اور وہ میں ہی کر رہی ہوں۔ وہ تمہاری بیٹی ہے اور میرا خون بھی ہے، اس پر حق بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے۔ اس کے فیصلے کرنے کا حق صرف تمہیں ہی نہیں ہے، مجھے بھی ہے۔ وہ ان کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ بچوں کے مستقبل کا فیصلہ اس طرح ضد و بحث سے نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں بڑوں کے علاوہ بچوں کی مرضی بھی اہمیت رکھتی ہے۔ پہلے بچوں سے ان کی رائے پسند پوچھ لو، پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ ارے بھابھی، قسم سے میرا بیٹا تو اتنا فرما بردار ہے کہ کوئی حد نہیں۔ جس دن میں نے سودا کو بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی، اس دن سے میرے بچے نے بن دیکھے سودا کو اپنے دل کا مکین بنا لیا ہے۔ جی ہاں آنٹی، پیارے بھائی کی آرزو ہے چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے۔ بس میں تو سوچ رہی ہوں بھائی نے سودا بھابھی کو ابھی دیکھا نہیں ہے تو یہ حال ہے، جب وہ ان کی خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر کیا ہوگا؟ چندا ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے چہک کر بولی۔ یہ ساری آوازیں اندر آتے ہوئے زید کی سماعتیں بھی سن رہی تھیں۔ وہ سیدھا کچن کی طرف گیا جہاں بوا سودا کے ساتھ کچن صاف کرا رہی تھیں۔ بوا، وہ پکارتا ہوا اندر آ گیا۔ نگاہیں تیزی سے سودا سے ٹکرائیں جو ایپرن باندھے برتنوں کو کپڑے سے خشک کر رہی تھی۔ ڈھکا چھپا رہنے والا وجود دوپٹے سے بے نیاز تھا۔ لائٹ کلر کی لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا نازک سراپا نمایاں تھا۔ وہ جو لاؤنج سے آتی بلند آوازوں کو سن کر گمسم تھی۔ زید کی آمد غیر متوقع
پر وہ لمحے بھر کو سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ اس دن عمرانہ کے ہنگامے کے بعد سے وہ غیر دانستہ طور پر اس کے سامنے نہیں گئی تھی، اور یقیناً دوسری طرف سے بھی یہی گریز اپنایا گیا تھا جو ایک بار بھی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ ارے اس وقت آ گئے ہو بیٹا، خیریت تو ہے نا؟ بوا کاؤنٹر پر سے ہٹ کر اس کے درمیان میں آئیں تو سودا ہوش میں آتے ہوئے سرعت سے فریج کی طرف چلی گئی کہ اپنی بے پردگی کے گویا احساس سے اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ جی خیریت ہے، مما کی کال آئی تھی اس لیے آیا ہوں اس ٹائم۔ اس کو ایک لمحہ لگا تھا حواس میں واپس آنے کے لیے کہ من کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے، جس راستے پر چلنا جرم ہوتا ہے دل اس پر ہی چلنے کی ضد کرتا ہے۔ لاؤنج میں کون آیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں بے نیازی درائی۔ سودا بیٹی کی پھپھو ہیں، ہر 2-3 ہفتے بعد آ کر ضد کرنے لگتی ہیں کہ سودا کو بہو بناؤں گی، رشتہ قبول کرو۔ اب بھی یوں ہی چیخ رہی ہیں۔ بوا نے حسب عادت پوری بات جلے کٹے لہجے میں سنائی۔ وہ جو بھی ضد کریں گی ان کی مرضی ہے، لیکن بوا ان کو جا کر سمجھا دیں، آہستہ انداز میں بات کریں۔ اللہ کے فضل سے یہاں سب کی سماعتیں تیز ہیں، کوئی بھی کم نہیں سنتا، وہ کہہ کر واپسی کے لیے مڑا۔ ٹھیک ہے میں سمجھاتی ہوں، بوا نے کہا۔ پارٹی عروج پر تھی۔ ایک رنگ و بو کا طوفان تھا جو ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس طوفان بدتمیزی میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس سارے ماحول سے جو بیگانہ لگ رہا تھا وہ لاریب تھا جو ایسی پارٹیز کی جان تھا۔ کچھ دنوں سے وہ ایسی محفلوں سے جان چھڑا رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ اسے کچھ بھی مزہ نہیں دے رہا تھا۔ دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ 1 ماہ کے لیے وہ شہر سے باہر فرینڈز کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ وہاں جا کر بھی اس کا رابطہ جہاں آرا بیگم سے رہا تھا۔ وہ انشرا کے بارے میں ان سے پوچھتا رہتا تھا۔ پھر پکنک کے دوران موبائل اس کی جیب سے نکل کر بلندی سے پانی میں گر گیا تھا۔ موبائل نیا خرید لیا تھا، لیکن وہ جہاں آرا کے نمبر سے محروم ہو گیا تھا، اور اس محرومی میں وہ بے سکون ہو گیا تھا۔ نہ کسی گرل فرینڈ کی سنگت میں اسے سکون مل رہا تھا، نہ پارٹی میں اور نہ گھر میں۔ اب بھی کلب آ گیا تھا مگر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کئی لڑکیاں اس کے آگے پیچھے تھیں مگر خلاف عادت اس کی طرف سے نو لفٹ پا کر چلی گئی تھیں۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ ارد گرد پودوں پر لائٹنگ کی گئی تھی جو لان کی تاریکی کو دلکش روپ دے رہی تھی۔ وہاں ہاتھ میں پکڑے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ مان اس کے کلوز فرینڈ اشر وہاں اس کے قریب بیٹھتے زو معنی لہجے میں گویا ہوا۔ کوئی کبوتری دانہ چگے بنا ہی اڑ گئی ہے کیا؟ او اشر مائی لولی فرینڈ، تم کو کیسے معلوم میرے دل کی حالت کیا ہے؟ وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے تمہارے دل کی حالت۔ کیا ہوا ہے؟ ایک چڑیا ہاتھ آئی بھی نہیں اور پھر پھر سے اڑ گئی۔ جب سے دل زخمی پرندہ بنا ہوا ہے، نہ اس کروٹ چین نہ اس کروٹ سکون، بس ہر طرف بے قراری بے قراری ہے۔ وہ آہ بھرتا ہوا بولا۔ تمہاری حالت سے لگ رہا ہے کوئی خاص چڑیا ہے جو ہاتھ سے نکل کر بھی تم پھڑپھڑا رہے ہو۔ وہ ہنستا ہوا کہہ رہا تھا، یار وہ چہرہ ہی ایسا ہے جو ایک بار دیکھ لے پھر بار بار دیکھنے کی تمنا کرے۔ امیزنگ، تمہارے ہاتھ سے کبھی چکنی مچھلی نہیں نکلتی، یہ چڑیا کیسے نکل گئی؟ وہ بھی نہیں نکلتی، لیکن درمیان میں نوفل آ گیا اور اس کو گویا الہام ہوتے ہیں۔ سمجھ گیا کہ میری نیت کی خرابی، اور میں نے لاکھ سمجھانا چاہا مگر وہ کہاں ماننے والا ہے۔ مجھے وارن کر دیا ہے کہ اس کے آس پاس بھی نظر نہ آؤں۔ اس کو جھانسا دینے کے لیے مجھے بھوربن جانا پڑا تھا۔ وہ گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، ارے نوفل اس لڑکی میں انٹرسٹڈ ہے تو تم اس لڑکی سے میلوں دور رہنا چاہیے۔ ریلی نوفل جیسے بندے سے میں بہت دور رہتا ہوں۔ اشر نوفل کے نام پر سراسیما ہو گیا تھا۔ نو نیور یار، نوفل کسی لڑکی کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ اس لڑکی کے لیے اتنی کیئر کر کیوں رہا ہے؟ وہ لڑکی اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اس کی جونیئر ہے۔ ہاں تو پھر مسئلہ ہی کیا ہے؟ کسی دن بہانے سے یونیورسٹی پہنچ جاؤ۔ عروہ کی کوششوں کے باوجود زید گھر نہیں آیا۔ وہ کاروبار میں مصروف تھا۔ اس کا حل رضوانہ نے یہ نکالا کہ عمرانہ کے سنگ عروہ کو گھر بھیج دیا اور مائدہ کو اپنے پاس روک لیا۔ مائدہ سودا کے خیال سے یہاں زیادہ رکتی نہیں تھی، لیکن جب سے عروہ نے موبائل کی رنگین دنیا کی سیریں کرانا شروع کی تھیں وہ تیزی سے بدلنے لگی تھی۔ سودا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اسے عروہ کی دوستی بھانے لگی تھی۔
پھر یہاں تو آزادی ہی آزادی تھی. رضوانہ خالہ کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی. مائدہ کی دوستوں کی لسٹ میں لڑکیاں کم لڑکے زیادہ تھے جن سے وہ کھلم کھلا ملا کرتی تھی. ان کو گھر میں بلاتی تھی اور ان کے گھر بھی جاتی تھی. اور یہی نہیں، بلا روک ٹوک وہ بوائے فرینڈز سے بھی باہر ملتی تھی. مائدہ کو یہ سب بہت پرکشش اور دلکش لگتا تھا. شروع میں وہ اس کے فرینڈ سے بات کرتے ہوئے گھبراتی تھی اور بہت جلد اس کی گھبراہٹ و ہچکچاہٹ کے دریا بھی عبور کر گئی. عروہ نے اس کی دوستی اپنے فرینڈ شرجیل سے کروا دی تھی، جس کی کشش میں وہ بھاگی وہاں پہنچ جاتی تھی. ہمراہ اور یوسف ٹور سے واپس آ گئے تھے اور ان کے آنے سے گھر میں چھایا جمود و رونق میں بدل گیا تھا. ڈنر سب نے ساتھ کیا اور ڈنر کے بعد کافی کا دور چل گیا. پھر اس دوران باتوں میں اچانک ہی یوسف صاحب کو یاد آیا تو وہ چونک کر نوفل سے مخاطب ہوئے. نوفل، اس لڑکی کا کیا ہوا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ کیسی ہے؟ انجرڈ بہت زیادہ ہو گئی تھی وہ؟ جی وہ ٹھیک ہے، اس نے آہستگی سے کہا. اب آپ نے ڈرنک پی کر ڈرائیو کی تو میں کوئی رعایت نہیں کروں گا، خود آپ کو پولیس کے حوالے کروں گا. ان کا لہجہ سخت تھا. وہ لاریب کی طرف دیکھتے ہوئے تنبیہ کرتے ہوئے بولے تھے. جی انکل، آپ کو کوئی کمپلین نہیں ملے گی، اس نے سراسیمہ انداز میں نوفل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا. بھائی صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم جس سوسائٹی میں موو کرتے ہیں یہاں پابندیوں کی زنجیریں پیروں میں نہیں ڈالی جاتی. سامعہ نے خشک لہجے میں تیوریوں پر بر ڈال کر کہا. یہ اس خاندان کا دستور نہیں ہے کہ مادر پدر آزاد ہو کر رہا جائے. لاریب کی تمام ایکٹیویٹیز کی خبر ملتی رہتی ہے، سب معلوم ہے مجھے، مگر میں خاموش ہوں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں بے خبر ہوں. اس میں اتنا آگ بگولا ہونے کی بات نہیں ہے بھائی صاحب. ابھی لاریب کم عمر ہے، کل کو جب باشعور ہو جائے گا پھر یہ بھی آپ کی طرح ہی باتیں کرے گا. ہر کام اپنی عمر کے حساب سے اچھا لگتا ہے. اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیں تو بہتر ہے. بلا وجہ بحث کرنے سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے. اور ایک عرصے بعد ہم سب ایک ساتھ بیٹھے ہیں. سامع کے لہجے سے انگارے و شراروں نے ہمراہ کے چہرے کو سرخی عطا کی اور قبل اس کے کہ آپس میں تلخی بڑھتی زرگا بیگم نے درمیان میں بول کر بات کو رفع دفع کر دیا. سامعہ، تمہیں بھائی صاحب کی بات خاموشی سے سننا چاہیے تھی. چلو ایکسکیوز کرو بھائی صاحب سے. اذہان کو بھی غصہ آیا. ارے نو، کسی معافی تلافی کی ضرورت نہیں. میں اظہار رائے کو پسند کرتا ہوں، سامعہ کی جذباتی کیفیت کو سمجھتا ہوں. ہر ماں کی سوچ اولاد کے مطابق ایسی ہی جارحانہ اور شدت پسندی کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے نرم لہجے میں سامعہ کی جانب دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی. لیکن اولاد کو صرف اس کی منشا پر چھوڑنا عقل مندی نہیں ہے، اس پر نگاہ بھی رکھنی ضروری ہے. دریا پر بند باڑ آنے سے قبل ہی باندھنا ہوتا ہے، تبھی تباہی سے محفوظ رہا جاتا ہے. وہ کہہ کر اٹھ گئے تھے. نوفل بھی ان کے ساتھ ہی باہر آ گیا. ہاں بیٹا، کوئی پرابلم تو فیس نہیں کرنی پڑی. یورپ جانے کے بعد میں اتنا بزی رہا کہ ٹائم ہی نہیں مل پایا اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے کا. ایزی طریقے سے معاملہ سالو ہو گیا تھا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. اس نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. گڈ. زرقا بتا رہی تھی تنویر بھائی خاصا اصرار کر رہے ہیں آپ کو اسلام آباد بلانے کے لیے اور آپ راضی نہیں ہیں. وہاں آپ کو جانا چاہیے. وہ بے تکلفی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے. میں نے دل کو بے حد سمجھانا چاہا، لیکن وہاں جانے کے لیے میرے اندر ایک انجانی کیفیت ابھر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کوئی مجھے کانٹوں پر گھسیٹ رہا ہے، کسی خلا میں گرتا ہی چلا جا رہا ہوں. یوسف صاحب نے چونک کر اس کو دیکھا تھا. اس کے وجی چہرے پر ایک اذیت و وحشت تھی، عجیب سراسیمگی کا انداز تھا. یہ کیسا ڈپریشن ہے؟ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا. کیوں فیل کرتے ہیں آپ وہ کچھ جس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے؟ کانچ کے بنے رشتے جب ٹوٹ جاتے ہیں پھر کبھی نہیں جڑتے. اس کانچ کی کرچیاں ہمیشہ کے لیے روح میں پیوست ہو جاتی ہیں. نکال کر پھینکیں ان کرچیوں کو. مرد کمزور نہیں ہوتے. وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہوئے شفقت سے گویا ہوئے. مرد کمزور ہوتے ہیں انکل. کیا مرد انسان نہیں ہوتے؟ کیا مردوں کے سینے میں دل نہیں دھڑکتا؟ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو مرد کو بھی کمزور کر دیتے ہیں. وہ بے ربط ہو کر رہ گیا تھا. عروہ کو عمرانہ کے ساتھ گئے کئی دن ہو چکے تھے اور اس دوران وہ زید کو ذرا بھی اپنی جانب راغب نہیں کر سکتی تھی. اس کی وہی روٹین تھی. رات دیر سے آنا، صبح جلدی جانا، لنچ اور ڈنر باہر ہی کرتا تھا.
گھر کے لوگ سحر انگیزی کے عادی تھے. وہ ناشتے پر گھر میں ہوتا تھا اور وہ کوشش کے باوجود صبح نہ اٹھ سکتی تھی. ناشتہ عمرانہ کے ساتھ اس کے روم میں ہی کرتی تھی اور جب سے وہ آئی تھی عمرانہ نے گھر والوں کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. ناشتے کی طرح لنچ اور ڈنر کمرے میں عربا کے ساتھ ہی کرتی تھی. اس واقعے کے بعد وہ گھر والوں سے کھچی رہتی تھی. بنارسی بوا دوپہر کا کھانا ان کے کمرے میں لے آئی تھی. عربا کا موڈ آج پوری طرح آف تھا. اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. پلیز آنٹی، میں نے کہا نا میں نہیں کھاؤں گی. آپ مجھے گھر مما کے پاس چھوڑ آئیں ابھی اور اسی وقت. وہ پاؤں پٹک کر بولی. ارے کیا ہو گیا، اتنا کیوں غصہ کر رہی ہو عربا؟ وہ حیرانی سے گویا ہوئی. آنٹی آپ کو زید کے ایٹیٹیوڈ دکھائی نہیں دے رہے؟ ایک دن میں اس نے مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کی. وہ مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے. پھر میں یہاں رک کر کیا کروں؟ وہ شدید غصے میں تھی. اوف، اتنا غصہ میری جان. زید کچھ عرصے سے بہت بزی ہے. پلیز آپ ان کی سائڈ مت لیں. انہوں نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے. کوئی گھر آئے گیسٹ کے ساتھ اس طرح بے رخی سے پیش آتا ہے جس طرح سے وہ ہیں یہاں میرے پاس. وہ آتے ہیں، آپ سے ہیلو ہائی کرتے ہیں، پھر میں آپ کو لے کر ڈیلی شاپنگ، پارک، ریسٹورنٹ کہیں نہ کہیں جاتی ہوں. اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہنے لگی. مائنڈ اٹ، میں یہاں آپ کے ساتھ ان جگہوں پر جانے کے لیے نہیں آئی ہوں اور نہ ہی یہ خواہش ہے کہ زید کے رشتہ داروں کو ہیلو ہائی کرتی رہوں. رشتہ محض ہیلو ہائی تک محدود نہیں رہے گا. کاروباری برڈن سے نکلے گا تو خود ہی تمہاری طرف راغب ہو جائے گا. یہ میرا وعدہ ہے تم سے. چلو اب کھانا کھا لو پلیز. وہ مسکرا کر گویا ہوئی. اس شرط پر کہ آپ زید کو مجھے ڈنر پر لے جانے کے لیے راضی کریں گی. روشن نے نامعلوم کس انداز سے جہاں آرا کو راضی کر لیا تھا کہ وہ انشرا کو عاکف اور اس کی فیملی سے ملنے سے نہیں روکیں گی. وہ راضی تو ہو گئی تھیں. روشن کے سمجھانے پر ہی اس کے اور نانو کے درمیان تناؤ ختم ہوا تھا. لیکن بالی جانتی تھی کہ جہاں آرا کوئی بھی کام گھاٹے کا نہیں کرتی تھی. وہ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر چلتی تھی. اس کو اجازت دے کر وہ کیا بدلے میں مانگنے والی تھیں یہ معلوم کرنا ناممکن تھا. نانی جان میں جا رہی ہوں، عاقفہ آ گئی ہے. انشرا بہت عجلت میں باہر آئی تھی. گرے اور نیوی بلو کنٹراسٹ فینسی ٹخنوں کو چھوتی فراک اور چوڑیدار پاجامے اور دوپٹے میں اس کی روپ نکھرا تھا. لائٹ میک اپ اور نازک میچنگ جیولری اس کے حسن کو دوآشتہ کر رہی تھی. پشت پر پھیلے گولڈن براؤن بالوں نے اس کے حسن کو مکمل کر دیا تھا. اس کے چہرے پر ایک عرصے بعد اطمینان و خوشی پھیلی تھی کیونکہ آج ہی وہ پلستر کے بوجھ سے آزاد ہوئی تھی. ہاتھ کو پہلے کی طرح حرکت کرتا دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. چشمے بدو، بہت کیوٹ لگ رہی ہو. اللہ نصر بد سے بچائے، آمین. بالی نے دونوں ہاتھوں سے بلائیں لیتے ہوئے محبت سے کہا. آج میں بہت خوش ہوں بالے بھائی. میرا موڈ بہت اچھا ہے. میرا ہاتھ موو کر رہا ہے. دونوں ہاتھ یوز کر سکتی ہوں. دیکھو کوئی فرق بھی نہیں ہے. وہ دونوں ہاتھوں کو پروں کی طرح اسٹائل میں لہراتے ہوئے گویا ہوئی. میں تمہیں سمجھا رہی تھی نا کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی. اس لڑکے نوفل نے تمہارا علاج باہر کے ڈاکٹروں سے کروایا ہے. نانی نے مسکراتے ہوئے کہا. نانو پلیز ایک بار کی بات مان لیں. بار بار نوفل کا نام لے کر مجھے گلٹ کیوں فیل کرواتی ہیں؟ کیوں آپ مجھے یہ بھولنے نہیں دیتی کہ اس شخص کے زیر احسان ہوں؟ اس نے پیسہ خرچ کیا ہے مجھ پر. اچھا بابا معاف کر دو، اب کبھی نام نہیں لوں گا اس کا. تم جاؤ. اچھا معاف کر دو، اب کبھی نام نہیں لوں گی اس کا. تم جاؤ. جا کر عاقفہ انتظار کر رہی ہوگی باہر. تمہارا دیر ہو رہی ہے تمہیں. جہاں آرا نے بدمزاجی سے بچنے کے لیے مسکرا کر نرم لہجے میں کہا. اوہ لولی، بہت اچھی لگ رہی ہو. عاقفہ نے کار سٹارٹ کرتے ستائشی لہجے میں کہا. تم سے کم لگ رہی ہوں. اس نے چند لمحوں قبل خراب ہونے والے موڈ کو مسکراہٹ میں بدلتے ہوئے کہا. میں تم سے پیاری کبھی لگ ہی نہیں سکتی. تم میرا دل نہ رکھو. عاقفہ کار ڈرائیو کر رہی تھی. اس کا لہجہ محبت سے لبریز تھا. بال گرین اور بیج کلر رنگ کے تھے اور لانگ شرٹ و پاجامے میں وہ ملبوس تھی، لیکن آستینوں کو کپڑے سے کوٹ کیا گیا تھا جو پورے بازوؤں کو انگلیوں تک ڈھانپے ہوئے تھی. سر کے گرد اسکارف باندھا ہوا تھا جس سے سر کا ایک بال بھی دکھائی نہ دیتا تھا. چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا اور اس کی سادگی میں باوقار سا حسن تھا. لگ رہی ہوں نا اگلی گرل.
وہ اس کا جائزے پر مسکرا کر کہنے لگی۔ انشرا کسی عجیب سے احساس کے تحت کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ اس کی نگاہیں سلیوز کے باریک کپڑے سے دکھائی دیتی اریاں بازوؤں پر تھیں جو جھلملاتے نیوی بلو سوٹ میں ایسے چمک رہے تھے جیسے نیلے گگن پر ستارے جگمگا رہے ہوں۔ پھر نامعلوم کس احساس کے تحت اس نے سرمئی دوپٹے کو سینے پر اس انداز سے پھیلایا کہ دونوں بازوؤں تک پھیلتا چلا گیا اور بکھرے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا تھا۔ بابر کا بھائی امریکہ سے شادی کر کے آیا تھا۔ بابر کے والد نے اس کے بھائی کے ولیمے کی تقریب رکھی تھی۔ اس کو بے حد اصرار کر کے بلایا گیا تھا۔ اسپتال میں جس طرح سے بابر نے خیال رکھا اگر وہ احسان فراموش ہوتی تو ہرگز نہ آتی، لیکن وہ ایسی نہ تھی۔ وہ عاکفہ کے ساتھ چلی آئی تھی۔ سردی بہت شدید تھی لیکن ہال میں ہیٹر آن ہونے کی وجہ سے ماحول میں خوشگوار حدت پھیلی ہوئی تھی۔ بابر کی فیملی ملک کے اعلیٰ فیملیز میں شمار ہوتی تھی۔ مہمانوں کی کثیر تعداد وہاں موجود تھی۔ ملکی و غیر ملکی لوگ موجود تھے۔ ان لوگوں کو وہاں بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ یہ چیٹنگ ہے، میں نے آپ دونوں کی فیملیز کو بھی انوائٹ کیا تھا، آپ لوگ تنہا آ گئی ہیں۔ ویٹر سے سافٹ ڈرنک کے گلاس لے کر ان کو سرو کرتا ہوا گویا ہوا۔ انشرا خاموش رہی جبکہ عاکفہ نے کہا، انشرا کی نانو نے معذرت کر لی اور میرے مما و بابا ایک پارٹی میں انوائٹڈ تھے اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے۔ تھینک گاڈ آپ لوگ تو آ گئیں، یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ وہ مخمور نگاہوں سے عاکفہ کی طرف دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ مان نوفل ہاتھوں میں بوکے اور گفٹ تھامے اندر داخل ہوا۔ ایکسکیوز می، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ بابر نے بھی نوفل کو دیکھ لیا تھا، ان سے معذرت کرتا چلا گیا۔ بابر کچھ زیادہ ہی تم پر لٹو نہیں ہونے لگا؟ اس کے جاتے ہی وہ سنجیدگی سے عاکفہ سے بولی، اس کا بیہیویئر سب کے ساتھ ہی ایسا فرینڈلی ہوتا ہے، تمہارے ساتھ کچھ اسپیشل ایٹیٹیوڈ ہے، لونگ اینڈ کیئرنگ۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، قسم لے لو، وہ سراسیمہ ہو کر کہنے لگی۔ انشرا مسکرا کر گویا ہوئی، قسم تم کیوں دے رہی ہو؟ قسم تو بابر کو دینی چاہیے۔ بکواس مت کرو، ہم اپنے گفٹس گاڑی میں ہی بھول آئے ہیں۔ اوہ ریئلی، یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، نہ مجھے یاد رہا نہ تم کو، اور دیکھو اس نے کتنے فخر سے اپنا گفٹ اور بوکے پیش کر دیے ہیں۔ اس کی نگاہیں عاکفہ کے ساتھ اسٹیج پر موجود دلہا دلہن کے ہمراہ بیٹھے نوفل اور بابر پر تھیں۔ عاکفہ گفٹ دیتے وقت اس کے لبوں پر دھیمی سی پرخلوص مسکراہٹ تھی جس نے اس کے وجیح چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ وہاں موجود حسیناؤں کے جھرمٹ میں اس طرح جمع ہونے لگے تھے، ہر حسینہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جستجو میں مگن تھی۔ گرلز اس قدر اسٹوپڈ کیوں ہوتی ہیں؟ خواہ مخواہ ایک عام سے شخص کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں کہ خود کو وہ راجہ اندر سمجھنے لگا ہے۔ راجہ اندر، لا حول ولا قوت، کسی اچھے آدمی کی مثال تو دو جو اپنے ارد گرد عورتوں کو ہجوم دیکھنا پسند کرے۔ وہ کس طرح اچھا آدمی ہو سکتا ہے؟ وہ زہر خندہ لہجے میں گویا ہوئی، ڈونٹ مائنڈ یار، وہ ایسا نہیں ہے، یہ لڑکیاں ہی ہیں جو ان کی وجاہت و خوبصورتی پر مرتی ہیں، اب وہ کیا کریں؟ ارے واہ، بڑی حمایت لی جا رہی ہے، لگتا ہے میری غیر موجودگی میں خوب دوستی ہو گئی ہے اس شخص سے۔ وہ منہ بنا کر بولی، بہن بنایا ہے انہوں نے مجھے، یہ بھی ایک چالاکی ہے، کسی کو بہن بنا کر اور کسی کو دیوانہ بنا کر اسیر بنائے رکھنا، یہ ٹیلنٹ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ توبہ ہے بھائی، تم کو بدگمانی کی حدوں سے بہت دور نکل گئی ہو، کسی کی بھی بارے میں ایسا بہتان لگانا بہتان کہلاتا ہے، اور بہتان کی بہت سخت سزا ہوتی ہے۔ مان بابر نوفل کو لے کر وہاں آ گیا۔ بلیک سوٹ ہمیشہ کی طرح جچ رہا تھا۔ ان کے درمیان ہیلو ہائے رسمی سا ہوا۔ عاکفہ کے کہنے پر بابر کار سے گفٹ لینے گیا تو وہ وہیں بیٹھ گیا۔ کیسے ہیں آپ نوفل بھائی؟ عاکفہ نے مسکرا کر دریافت کیا۔ آئی ایم فائن اینڈ یو؟ اس کی غیر ارادہ نگاہ عاکفہ سے قبل انشرا پہ پڑی تھی جو اسے نظر انداز کیے گردن جھکائے تعلق بیٹھی تھی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ انشرا کے رویے پر جزبز تھی۔ آپ نے اپنی فرینڈ کو کچھ ایٹیکیٹس نہیں سکھائے؟ وہ طنز سے بولا۔ جی ایٹیکیٹس؟ عاکفہ حیرت و پریشانی سے گویا ہوئی۔ کالج سے آنے کے بعد سودا کے سر میں درد شروع ہوا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ زمرد اور مونس صاحب صابرہ خالہ کے گھر گئے تھے، ایک کار وہ لے کر گئے تھے، دوسری کار زید کے پاس تھی، وہ گھر میں تھا۔ بوا کا اصرار تھا زید کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک چلیں۔ بوا
کیوں زید کی لٹ لگائے رکھی ہے، جانتی ہیں اچھی طرح زید کہاں ہمیں کلینک لے کر جائے گا۔ عمرانہ کب تک یہ برداشت کریں گی؟ درد سے بے چین ہوتی بیٹی کو دیکھ کر اس وقت وہ سخت پریشان تھی۔ میں خود جا کر عمرانہ بہو سے بات کرتی ہوں، ان کو اور زید کو لے کر آتی ہوں، وہ خود جب سودا کی حالت دیکھیں گے تو انکار نہیں کریں گے۔ سودا کا سر دباتی بوا اٹھ کر سلیپر پہنتی ہوئی بولی، نہیں نہیں بوا، مجھے پتا ہے وہ ہمیں مرتا ہوا بھی دیکھیں گے تو بھی قریب نہیں آئیں گے، میں آپ کو وہاں بھیک مانگنے جانے نہیں دوں گی۔ صوفیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے کہا، ارے پھر کیا بچی کو درد میں اسی طرح تڑپنے دو گی؟ درد کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، وگرنہ میری بچی تو بڑی بڑی تکلیف جھیل جاتی ہے۔ بوا درد کی شدت سے رونے والی سودا کو دیکھ کر کہنے لگیں، بوا آپ کو گھر پر ہی رکنا ہوگا، میں سودا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں، راستے سے ہی ٹیکسی لے لوں گی۔ صوفیہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ہاں ہاں تم جاؤ، میں گھر میں ہوں۔ عمرانہ کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کب سیر سپاٹے کو نکل جائیں۔ جب سے بھانجی آئی ہے وہ روز ہی باہر جا رہی ہیں، ایسے میں کوئی مہمان وغیرہ آ گئے تو پریشانی ہوگی آنے والوں کو۔ بوا نے سودا کو شال اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ درد کے باعث اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی، وہ صوفیہ کے ہمراہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ صوفیہ کو دور تک کوئی ٹیکسی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ سردی عروج پر تھی، رات اپنی سیاہ پر پھیلا چکی تھی، ہوائیں الہڑ دوشیزاؤں کی مانند اٹھلاتی پھر رہی تھیں، اور ان کی سرد شوخیوں سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں گرم نرم بستروں میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ سودا یہاں تو کوئی ٹیکسی دور دور تک نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں ہے ممی، کلینک زیادہ دور نہیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ مان ایک کار قریب آ کر رکی تھی۔